हेलो लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्जों का सफर, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 71। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि कहानी की नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। चलिए आगे सुनते हैं। कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 71। खुद नौफिल ने भी ऐसा शदीद मौसम पहली बार देखा था, मगर फिलहाल मौसम की शिद्दत, बादलों की गरज या बिजली की चमक कुछ गोया इसके ख्याल में नहीं थी। इसकी धड़कनें इसी पल किसी और की धड़कनों की हम आहंगा थी और ख्यालात का ताना किसी की बेतरतीब सांसों का उलझ रहा था। इसी हर पल टकराने वाली, उसे मजबूरी और जबर का नाम देने वाली, इस वक्त इसकी बेधड़क नजदीकी, बेवस्त मदद की तलबगार थी। उन्हीं कुर्बतों के कभी नौफिल अहमद ने सपने देखे थे, मगर नहीं, नौफिल का दिमाग पल भर में उब गया था। ये वो करीब तो नहीं था जो शमाम जान को मअतर करके सदियों की शगुफ्तगी को मिटा देता। ये वो कुर्बत तो नहीं थी जो मन व काफराक का जादू कर महबूब और मोहब्बत को हमेशा के लिए एक अटूट बंधन में बांध देती है। इस सुपुर्दगी में वो मोहब्बत नहीं थी, वो बेजा इख्तियारी नहीं थी जो दोनों की एक ही ताल पर मुहर कस कर देती थी। काफिर रग़बत फ़क़्त एक मजबूरी थी और इसी सुपुर्दगी में फ़क़्त खौफ पनाह थी। इसका बढ़ा हुआ बाजू सिमट गया, फिर पल भर में तमाम जज्बात भाप बनकर उड़ गए। उसे पीछे हटाकर वो उठा और जाकर खिड़की के दोनों पट बंद करके चटखनी लगा दी। खिड़की बिजली की चमक की तरसील का रास्ता बंद हुआ तो कमरा मुकम्मल तारीकी में डूब गया। नौफिल ने साइड टेबल की दराज में हाथ मारकर लाइटर बरामद किया और जला दिया। वह अब हाथों में मुंह दिए बैठी थी। अब अगर सारी रात मौसम बिगड़ा रहा तो क्या आप यूं ही तमाशा लगाए रखेंगी? इसके लब व लहजे की तरकीब बेवजह नहीं थी। रात के इस पल सबा की जरा सी बेएहतियाती इसकी तमाम तर हसियात को झंझोड़ कर रख गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है इस मौसम से, इसने चेहरा ऊपर उठाते हुए भीगे लहजे में कहा था। लाइटर की पुरअसरार सी रोशनी में वे दोबारा देर तक इसकी आंसू भरी आंखों नहीं देख पाया था कि लाइटर बुझ गया। रोशनी करें प्लीज, वह मस्तरब हो उठी। नौफिल झंझलाया था। इतनी नाजुक लगती तो नहीं हो आप। ये वो लाइटर जलाकर उठा और सामने मौजूद पुरानी तर्ज की आतिशदान के तरफ गया। वहीं सुबह का कार्नेस पर इसने औंधी जली मोमबत्ती पड़ी थी देखी थी। वह जलाकर लाइटर बुझा दिया। डर भी इंसानों को ही लगा करता है। वह अब कदरे संभल कर जैसे अपनी सफाई पेश कर रही थी। अच्छा, बहुत नई खबर है मेरे लिए। नौफिल का अंदाज मस्खराने के लिए हुए था, जो कम अज कम सबा को तो बहुत चुभा था। ये कोई बात, हर कोई आपकी तरह निडर नहीं होता। बेखौफी इनमें होती है जिनके अंदर डर छुपे हुए ना हो। खुद को छुपाने की कोशिश में हलकान होने वाला नौफिल बातों की हिलने से भी खौफजदा हो जाता है। साइड टेबल की दराज से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए वह बहुत पुरसुकून अंदाज में कह रहा था। फिर तकिए से टेक लगाने हुई नीम दराज कैफियत में बैठकर सिगरेट निकालकर लबों पर दबाई और लाइटर से उसे आग दिखाने लगा। वो जो इसके लफ्जों के मायने में मतलब समझने की कोशिश में हलकान थी।
بے ارادہ ہی اسے دیکھنے لگی۔ وہ بڑے آرام سے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا، جیسے اب کافی دیر تک جاگنے کا ارادہ ہو۔ پہلی بار صبا کو اس کے سگریٹ پینے پر غصہ نہیں آیا تھا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے ڈرتی ہوں تو آپ سراسر غلط سوچتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ سگریٹ کی راکھ فرش پر جھاڑتا اسے دیکھنے لگا۔ موم بتی کی کمزور سی زرد روشنی میں وہ اسے پہلے سے بے خوف لگی تھی، ابھی چند لمحے پہلے والی ڈرپوک سی صبا سے بالکل الگ۔ میں نے آپ کو کبھی نہیں ڈرایا اور نہ ہی میں عورتوں کو خواہ مخواہ کا روب رکھنے کا شوقین ہوں۔ آپ سے بھی میں عورتوں پر خواہ مخواہ کا روب رکھنے کا شوقین ہوں۔ آپ سے بھی میں نے اول روز ہی کہہ دیا تھا کہ آپ بلا خوف و خطرے جو چاہیں وہ فیصلہ کر سکتی ہیں، وہ رسائن سے کہہ رہا تھا۔ صبا کا دل ڈوب کر ابھرنے لگا۔ کتنی آسانی سے وہ اتنی بڑی بات کہہ جاتا تھا، جیسے سوچنے میں صبا کو شاید زمانے لگ جاتے۔ مجھے محبتوں کا مان دینا آتا ہے نوفل، میں نے اس گھر میں پرورش پائی ہے جہاں کا ہر ممکن ایک دوسرے کے اندر بستا ہے۔ محبت ہمیشہ سے میرا ایمان رہی ہے۔ میں کسی بھی تعلق کو بے ایمانی سے پروان چڑھانے میں یقین نہیں رکھتی، مگر بہت ساری محبتوں کو کرائسس کے بچانے کی خاطر مجھے یہ ذلت بھی گوارا ہے۔ مجھے آپ کی چاہت یہاں لائی تھی، خدا خواہ مقصد کچھ بھی نہیں رہا، مگر اب میں یہاں اپنی مرضی سے رہ رہی ہوں، کیونکہ میں اپنے بھائی کو کے گھر برباد نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی نگی نے میرا کچھ بگاڑا ہے۔ ہاں مگر آپ کی طرف میرے بہت سے قرض نکلتے ہیں۔ چاہت، وہ دفتن تنزب سے ہنس دیا تھا، پھر جھک کر سرخی مائل فرش پر سگریٹ مسل کر سیدھا ہو بیٹھا۔ بھول ہے آپ کی محترمہ، مجھے کبھی بھی کسی بھی دور میں آپ کی چاہت نہیں رہی، اور خواہ مخواہ کے غلط فہمیوں کا سوچ کر اپنا دماغ مت تھکائیں۔ میں سونا چاہتا ہوں، اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو باخوشی باہر جا کر موسم انجوائے کر سکتی ہیں، وہ بے رخی سے کہہ رہا تھا۔ پھر وہ اپنی جگہ پر لیٹ گیا اور آنکھیں بازوؤں پر رکھ کر، مگر وہ کسی اور ہی دھیان میں تھی۔ یہ مفروض زور نہیں ہے، ہاں مگر یہ سچ ہے کہ فطری طور پر میں نے بھی اس پروپوزل کے بعد آپ کے بارے میں سوچا تھا۔ تب مجھے لگا کہ آپ کی آنکھیں سچ کہتی ہیں، وہ ایک سچے آدمی کی آنکھیں تھیں۔ اب میں آپ کی آنکھیں بھی آپ کے لفظوں کے ساتھ نہیں دیتی۔ کسی دھیان میں ڈوبی اور وہ آواز نوفل احمد کو ساخت کر گئی تھی۔ کتنی ہی دیر اس کی سوچوں کے تانے بانے اسی آواز کے معنی و مطلب میں الجھے رہے تھے۔ پھر اس نے دھیرے سے بازو ہٹا کر دیکھا تو وہ چادر اوڑھے دوسری جانب کروٹ لیے لیٹ چکی تھی۔ کاش کہ صبا میر تم بھی اتنی ہی سچی اور خالص ہوتی تو میں اپنی نظر انتخاب پر ذرا بھی نہ پچھتاتا۔ تم اپنے پورے کھرے پن کے ساتھ مجھے ملتی تو میں آج اپنے پیار کی برکھا میں تمہیں یوں شرابور کر دیتا کہ میں اس موسم کا ذرا ڈر تمہارے قریب بھی نہ بھٹکتا۔ اس کمرے میں اجنبیت کی بجائے محبت بھری سرگوشیاں رقص کرتی۔ میری محبت تمہیں ایسا سرود عطا کرتی کہ تم اپنے ہونے پر ناز کرتی، مگر کاش کے اس کے دل میں پھر سے سگریٹ کی طلب جاگی تو وہ لائٹر اور سگریٹ کا پیکٹ لیے اٹھ کر باہر برآمدے میں چلا آیا، جہاں جالیوں کے بعد موسم اپنی تمام تر شدت کے ساتھ پھٹک رہا تھا۔ بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک اور گہرائی کی طرف بہتا پانی۔ وہ سگریٹ سلگا کر جالی کے قریب آن کھڑا ہوا۔ کچھ ایسا ہی شور اور شدت میں اپنے اندر بھی محسوس کر رہا تھا۔ میں اکثر بیٹھی سوچتی ہوں، میری قسمت کا جو تارا ہے، جانے کیسا ہے اور کہاں ہے، جو میرے خوابوں میں آتا ہے۔ مجھے سوچتا تو ہوگا، میں ہر چہرے میں اسے ڈھونڈتی ہوں، وہ بھی مجھے کھوجتا تو ہوگا۔ مجھے پانے کی طلب بڑھتی گئی، دھیمی سی آگ میں جلتا ہوگا۔
بے حسی دل حد سے سوا ہوتی ہوگی، محفلوں سے اور بھاگتا ہوگا، بے چینی سے سگریٹ سلگا کر رات جاگتا ہوگا، وہ مجھے پکارنے کی خاطر چپکے سے کوئی نام لیتا ہوگا۔ میں اکثر بیٹھی سوچتی ہوں، واہ واہ کیا بات ہے۔ وہ ڈائری تھامے باقاعدہ سر و دھن رہا تھا، واش روم سے نکلتی ہمراہ چپل کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ کس قدر بےہودہ ہو تم جاوید، شرم نہیں آتی کسی کی پرسنل ڈائری پڑھتے ہوئے؟ ذرا دھیان سے، بڑا ہوں تم سے۔ اس نے ہاتھ اوپر کر کے ڈائری اس کی پہنچ سے دور کری۔ اب اس 6 فٹ کے آگے گڑیا سی ہمراہ کی کیا چلتی، روحانسنی ہونے لگی۔ کبھی حرکتیں بھی بڑوں والی کر لیا کرو، کسی کی پرسنل ڈائری پڑھنا بہت گھٹیا حرکت ہے۔ مائنڈ یو ڈیئر کزن، انسان کو اپنے پرسنل کو پرسنل ہی رکھنا چاہیے۔ اب میں تمہارے کمرے میں آیا تو سامنے میز پر یہ ڈائری کھلی پڑی تھی، دعوت عام دے رہی تھی۔ وہ مزے سے کہہ رہا تھا، ہمراہ نے دانت پیسے، پھر بھی کسی کی چیز کو بنا اجازت ہاتھ لگاتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ لو جی، شرم کاہے کی، بلکہ سارا قصور ہی تمہارا ہے۔ تمہیں کس احمق نے دیا ہے کہ کھلی ڈائری سامنے رکھ کر دوسروں کو، خاص طور پر مجھ جیسے شریف نوجوان کا ایمان آزماؤ؟ تم جس قدر شریف ہو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، ہمراہ نے تنزر سے کہا۔ ڈائری لینے کی خاطر ہاتھ بڑھایا تو وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، اطمینان سے بھری شرارت میں بولا، اب اس قدر نفیس سے تو کام مت لو بھائی، میں جا کر سب گھر والوں کو تھوڑی یہ آزاد خیال نظم سناؤں گا تاکہ ان سب کو بھی پتہ چلے کہ کیسی پائے کی شاعرہ اس گھر میں سکون و زیب پر کمائی کی زندگی گزار رہی ہیں، اور کسی کو مکانوں کان خبر نہیں۔ اور تو اور میرے بابا جی کے موکل بھی معلوم تک نہیں کر پائے۔ ان کا ارادہ جان کر ہمراہ چیخ اٹھی، سور توڑ دوں گی تمہارا۔ ناراض مت ہو یار، تمہارے فائدے کے لیے ہی تو کہہ رہا ہوں، اس سے گھر والوں کو تمہارا آئیڈیل ڈھونڈنے میں آسانی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی دسمبر تک تایا جان تمہیں رخصت بھی کر دیں گے۔ وہ بظاہر بہت دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا، مگر ہمراہ جانتی تھی کہ ذرا سی نرمی دکھانے پر وہ ایسا کر بھی سکتا۔